गुड इवनिंग एवरीवन, मैं हूं फ़खर यूसुफजई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। आज की डिबेट में बात करेंगे है तो बहुत सारी चीज़ें, लेकिन कोशिश करेंगे कि इसको इस शो के अंदर डिस्कस कर सकें। एक तो हुकूमत की तब्दीली हुई, उसके बाद क्या चैलेंजेस हैं और किस लेवल पे कौन से चैलेंजेस हैं। यकीनन फॉरेन पॉलिसी के हवाले से, इकोनॉमी के हवाले से क्राइसिस हैं, लेकिन फॉरेन पॉलिसी के हवाले से भी हमें बहुत ज़्यादा डिप्लोमेटिक फ्रंट्स पे बहुत ज़्यादा चैलेंजेस, स्पेशली अमेरिका के साथ जो हमारे में क्रिएट किए गए या थे या क्या वजूहात थी कि हालात इस नहज पे पहुंचा दिए गए। हुकूमत कुछ और कहती थी, पिछली हुकूमत, इमरान खान साहब की बात कर रहा हूँ, और जनरल बाजवा साहब की जो स्टेटमेंट्स हम पढ़ते थे तो वो बड़े पॉजिटिव नज़र आए हमें, और वो शायद कोशिश कर रहे थे कि यार इस तरह नहीं चल सकते हमें। हालांकि उनका काम ये नहीं है, एज ए आर्मी चीफ हो या जो भी है, उनका काम कुछ और है, लेकिन वो शायद ये ट्राई कर रहे थे कि शायद हालात बेहतर हो जाए। और इसके साथ साथ अभी कुछ दिन पहले जो बाइडेन साहब वर्सेस नरेंद्र मोदी जी की वर्चुअल मीटिंग हुई, और उसी दिन 11 अप्रैल को 2+2 डायलॉग्स चले अमेरिका में, जिसमें जयशंकर राजनाथ सिंह साहब ने हिस्सा लिया, और जनरल ऑस्टन और एंथोनी ब्लिंकन साहब जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं उनके अमेरिका के, उन्होंने हिस्सा लिया। वहां से जो प्रेस रिलीज जारी हुई उसमें कहा गया कि पाकिस्तान दहशतगर्दी को रोके। इन सारी चीज़ों के ऊपर, और इसके साथ साथ इमरान खान साहब का पेशावर जलसे में जो खिताब था कि एटम बम पाकिस्तान का चोरों के हाथों में है, किस नज़र से, मतलब किस वजह से वो ये बातें कर रहे हैं। अफगान बॉर्डर को भी कोशिश करेंगे कि उसको भी डिस्कस कर सकें, क्योंकि इश्यूज बहुत सारे हैं और टाइम हमारे पास कम होता है। लेकिन आज मुझे फिर ज्वाइन किया है अफगान उमूर के माहिर, और इसके साथ साथ जो डिफेंस एनालिसिस हैं, सीनियर डिफेंस एनालिस्ट ब्रिगेडियर इसाक अहमद साहब ने मुझे ज्वाइन किया है। थैंक यू वेरी मच सर फॉर ज्वाइनिंग द शो। वेलकम वेलकम ब्रिगेडियर साहब, एक तो मुझे ये बताइएगा कि हिंदुस्तान और अमेरिका की, उसकी पे तो बिल्कुल बात करनी है, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि पाकिस्तान से रिलेटेड वो चीज़ें, उनके ताल्लुकात इससे भी बेहतर हो, अल्लाह करे इससे भी मजीद अच्छे हो जाए। लेकिन अगर पाकिस्तान बीच में आएगा तो वो तो डिस्कस करेंगे। लेकिन एक तो सर, इमरान खान साहब ने जो पेशावर के जलसे में कहा कि पाकिस्तान का जो एटम बम है वो चोरों के हाथ में चला गया, सर किसको क्या पैगाम देना चाहते हैं? मेरे ख्याल में एज ए फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, एक्स प्राइम मिनिस्टर, और एक पार्टी को चेयर करते हैं, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए हैं, मेरे ख्याल में जलसों में इस तरह की बातें मियां नवाज शरीफ करें, वो करें, जरदारी साहब करें, या कोई और करे, वो गलत है। सर आपकी क्या नजर है एज ए डिफेंस एनालिस्ट? आपसे सवाल। थैंक यू फखर। इश्यूज बहुत सारे हैं, जिस तरह आपने इंट्रो में कहा, इशू बहुत सारे हैं। पाकिस्तान बदकिस्मती से हर वक्त किसी न किसी, कभी छोटे कभी बड़े कभी मल्टीपल कभी ग्लोबल इंटरनल एक्सटर्नल बेहिसाब इश्यूज में घिरा रहता है। आते हैं सवाल की तरफ, वो तो एक अलग बहस है कि क्या क्या मसाइल हैं। बिल्कुल, मैं इसमें कोई दो राय होनी भी नहीं चाहिए, ना मेरी राय है। कुछ इश्यूज ऐसे हैं जिसको पब्लिक प्लेटफॉर्म्स के ऊपर डिस्कस नहीं किया जाता, ना करना चाहिए उसमें। और फिर दूसरी बात यह है कि आप वहां पर क्या उसे अचीव क्या करना चाहते हैं। ठीक है, पॉलिटिकल स्लोगन हमारे यहाँ हर किस्म का चलता है। जब हम हुकूमत में होते हैं हम कुछ और होते हैं, जब हम अपोजिशन में होते हैं हम कुछ और होते हैं। मुनाफिकों में और हम में कम फर्क है, थोड़ा सा रह गया है। तो वो इसलिए मैं कहता होता हूँ कि हम सच नहीं बोलते, खुद से सच नहीं बोलते, किसी और से सच बोलना तो दूर की बात है। बिल्कुल पॉलिटिकल एक हाइप क्रिएट करना चाह रहे हैं। नवाज शरीफ, जरदारी पार्टी, जिनको उन्होंने हमेशा से चोर और लुटेरे और जो भी नाम देते रहे, बहरहाल वो उनका अपना एक पॉलिटिकल मेथोडोलॉजी है जिसको वो अडॉप्ट करते हैं, एक नैरेटिव है उसको वो बिल्ड करते हैं। उसके कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने इसको भी इस बार बीच में घुसा दिया कि चूंकि अभी हुकूमत नवाज शरीफ की पार्टी की और जरदारी की पार्टी आ गई है, दोनों के दोनों करप्ट हैं, और ग्लोबल फिर एक और उन्होंने जो नया नैरेटिव इस वक्त जनरेट किया है वो है अमेरिकन इंटरवेंशन, या अमेरिकन कॉन्स्पिरेसी, या अमेरिकन रिजीम चेंज। उस पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने कहा चूंकि ये रिजीम अमेरिकन स्पॉन्सर्ड थी, जो रिजीम चेंज हुई है, और उसमें कैटेगोरिकली वो जिस
خط کا ذکر کرتے ہیں جو سفیر صاحب کی طرف سے آیا تھا، اور جو ادھر جو وہ لو صاحب جو ہیں انہوں نے جو بات کی تھی، اس کو دیکھتے ہوئے ان سارے پیرائے کو جب اکٹھا کرتے ہیں تو عمران نے اس میرے خیال میں تجزیہ ہے میں کہ وہ چیزیں کرتے ہوئے عمران نے ان کو ایک سیکورٹی تھریٹ کے اوپر بھی ان کو کہا ہے کہ یہ سیکورٹی تھریٹ بھی ہیں. ابھی سیکورٹی تھریٹ اسی لیے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی بیکاز رجیم چینج کسی اور کی ایما پہ ہوئی، ایک کانسپریسی بنی، اور اس کانسپریسی کے اینڈ کے اوپر ایک حکومتی تبدیلی آتی ہے، اور جو تبدیلی آتی ہے وہ انہی لوگوں کی آتی ہے جن کو وہ پچھلے 3 ساڑھے 3 سال اور اس سے پچھلے جب سے وہ آئے ہیں سیاست میں، ان کے یہی دونوں ان کے اپنٹ رہے ہیں، اور ان کو انہوں نے ہمیشہ سے کرپشن ڈیفینیٹلی ہے یا نہیں ہے، کس حد تک سچ ہے کس حد تک جھوٹ ہے، رائٹ وہ ایک علیحدہ ڈیبیٹ ہے، لیکن ان کی پرسیپشن میں اور ان کے کہنے کے حساب سے، اور کچھ چیزیں کافی ویزیبل بھی ہیں، اس میں ڈاؤٹ ہونا بھی نہیں چاہیے ہمیں، مجھے تو نہیں ہے. بہرحال یہ ایشو اس لیول پہ یا اس قسم کے پلیٹ فارم پہ ڈسکس نہیں ہونا چاہیے تھا. یہ میرا ہاں میں یہ سمجھتا ہوں. اچھا سر، ایک چیز جس طریقے سے یہ والی بات تو ہوئی، پھر مطلب باجوہ صاحب، لازمی سی بات ہے وہ میڈیا میں اس طرح کی بات شاید نہیں پاسبل ہی نہیں ہوتا، آپ کیونکہ خود فورسز میں سرو کر چکے ہیں. ڈی جی آئی ایس پی آر ان کی مطلب سمجھ لیں آنکھیں زبان اور یہ ساری چیزیں فوج کا ایک ہاں اسپوکس جو پرسن ادارہ ہے، ہوتا ہے، اسپوکس پرسن ہوتا ہے، وہی جی. بات کرتا ہے. اور انہوں نے اپنی مطلب جو گزشتہ دن ان کی پریس کانفرنس تھی، وہ میرے خیال مین فوکس ان کا انہی چیزوں کے حوالے سے تھا، اور وہ ڈائریکٹلی تو نام نہیں لے رہے تھے، اور میرے خیال لینا بھی نہیں چاہیے. کچھ حوصلہ افزا باتیں انہوں نے کی، جو پولیٹک سے انہوں نے کہا کہ ہم انٹرفیئرنس نہیں کریں گے، مارشل لاء نہیں لگے گا، اور کچھ چیزیں ایسی کہی گئی تو میرے خیال اس کو بڑا اپریشیٹ بھی کیا گیا. عمران خان صاحب نے خیر نہیں کیا، لیکن باقی پولیٹیکل پارٹیز نے، اسپیشلی پاکستان پیپلز پارٹی نے کھل کے اس پہ بات کی، میاں نواز شریف کی پارٹی نے بھی اور لوگوں نے بھی. سر لیکن ایک سوال ان سے نہیں کیا گیا کہ ہندوستان نے 11 اپریل کو جو مشترکہ اعلامیہ جاری کیا امریکہ کے ساتھ، اس پہ کوئی بات نہیں ہوئی. آئی ڈونٹ نو دیٹ کہ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ امپورٹنٹ نہیں ہے، یا اس کے لیے کوئی اگلا وقت وہ دیکھنا چاہتے ہیں جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ بھی پاکستان ٹیررزم کو ختم کرے، اپنی سوئل کو استعمال نہ کریں ہمارے خلاف بلکہ کسی بھی ملک کے خلاف. کیا وجہ تھی کہ ڈی جی ایس پی آر جنرل بابر افتخار صاحب نے بالکل اس ایشو کو ٹچ ہی نہیں کیا؟ دیکھیں پاکستان ٹیررزم کی جنگ تو لڑ رہا ہے، ابھی کم ہو گئی ہے، پھر زیادہ ہوتی ہے، پھر کم ہوتی ہے، اس میں تو کوئی اس کو کہتے ہیں لنگی بھی جنگ ہے، ہم لمبی ایک سٹرگل ہے جو ہم لڑ رہے ہیں، جس کی بہت ساری وجوہات ہیں. ان وجوہات میں جانا ابھی مناسب نہیں ہے کہ کون ہے، کیوں انوالو ہے، کیا کچھ ہے، لیکن یہ ایک ڈیفیکلٹ وار ہے جس میں سے پاکستان آرمی اور پاکستان کی عوام اور سیکورٹی اور ادارے گزر رہے ہیں. امریکہ کو خود پہلے اپنے آپ کو دیکھنا پڑے گا، اور اسی طرح انڈیا کو بھی پہلے خود اپنے آپ کو دیکھنا پڑے گا، پھر ہماری طرف وہ دیکھنا شروع کریں. 20 سال کی جنگ میں کیا انہوں نے ٹیررزم افغانستان سے ختم کر دیا تھا؟ یا انڈیا 70 سالوں میں کشمیر میں کچھ ٹھیک کر سکا؟ یا سکھوں کو انہوں نے کچھ کیا؟ میں ان کے اوپر جاتے نہیں ان کا، بیکاز ان کا اپنا ایشو ہے، خود ہینڈل کریں. لیکن جب وہ میرے اوپر انگلی اٹھاتے ہیں تو پھر مجھے ان کا جواب دینا پڑتا ہے. جی جی. پاکستان اس وقت اندرونی جنگ اپنی لڑ رہا ہے، اس میں امریکہ کو کیا تکلیف ہے یا انڈیا کو کیا تکلیف ہے؟ ہاں انڈیا سے ہمیں تکلیف ضرور ہے. ہمیں تکلیف یہ ہے کہ انڈیا کو ہم سے یہ تکلیف ہے کہ ہم کشمیر کو سپورٹ کرتے ہیں. جی جی. کشمیر ہمارا ایک ایشو ہے، اس کے اوپر ہم نے 3 جنگیں لڑی ہیں، 4 جنگیں لڑی ہیں، اور ہم آگے بھی اس کو سپورٹ کرتے رہیں گے. وہ اپنی سپورٹ کریں گے، ہم اپنی سپورٹ کریں گے. ہاں انڈیا ٹی ٹی پی کو سپورٹ کرتا رہا ہے، انڈیا بلوچ نیشنلسٹ کو سپورٹ کرتا رہا ہے، اس کے اوپر ہمارے کنسرنز بھی ہیں، ہم نے ڈوزیئرز تیار کر کے دیے ہیں، ہم نے انٹرنیشنل کمیونٹی کو بتایا ہے. یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر چل رہی ہوتی ہیں اور چلتی رہیں گی، اسی سے یہ ریلیٹڈ رکیں ایک گے چھوٹا نہیں. سا سوال ہے کہ جی مطلب یہ بات میں بھی کہتا ہوں، میں کیا دنیا بھی کہتی ہے، بہت سارے لوگ بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم نے $150 ارب کا اور 80,000 جانوں کا نقصان کیا، لیکن سر کیوں ہم اس کو اس طریقے سے ورلڈ سٹیج کے اوپر پریزنٹ کیوں نہیں کر سکے؟
آج بھی میں کسی شو میں یہی بات کر رہا تھا کہ مطلب کشمیر میں جو کچھ بھی ہوا، ان کے اپنے لوگ کہتے ہیں کہ ہماری فوج سے بہت ساری غلطیاں بھی ہوئی کشمیر کے اندر، ہندوستان کے دوست کہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہاں پر انہوں نے اس کو بڑے اچھے سے، میں یہ اچھے سے کہنے کا مطلب یہ کہ ورلڈ سٹیج کے اوپر ان کو کوئی نہیں ہرا سکا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ امریکہ کو اپنے ساتھ انہوں نے کھڑا کر دیا، عرب ممالک کو سر انہوں نے اپنے ساتھ کھڑا کر دیا، ہمارے جو تھے وہ بھی جا کے ان کے مطلب گروپ میں جا کے چلے گئے۔ تو سر یہ والی کامیابی ہمیں کیوں نہیں مل رہی؟ ہماری کیا کمزوریاں ہیں جس کے اوپر ہندوستان اگر وہ کر رہے ہیں؟ میں اس لیے اس کے لیے مجھے بھی تعجب نہیں اور یقیناً آپ کو بھی نہیں ہوگا کہ ان کا کام ہے یہ، اور ہمارا بھی کام ہونا چاہیے کہ ہمیں بھی پتا ہونا چاہیے کہ ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے اپنے آپ کو کیسے اسٹرینتھن کرنا ہے، اور ورلڈ سٹیج پہ جا کے پھر ہمارے ساتھ بھی 2+2 ہو اور وہاں پہ اس طرح کی اسٹیٹمنٹس آئیں جو ان کے سپورٹ میں آ رہی ہیں۔ دیکھو فخر، یہ جو جیو پالیٹکس ہے نا، یہ انٹرسٹ ڈریون ہوتی ہے۔ سر جیو پالیٹکس میں نہ ایموشنز چلتے ہیں، بالکل نہ ذاتیات چلتی ہیں، ایگری، اور نہ کوئی اور اس کا تیسرا آئٹم ہے جس کو ڈسکس کیا جا سکے کہ جی بائی لیٹرل ریلیشنز میں کیا چیز، بائی لیٹرل ریلیشنز میں، گلوبل ریلیشنز میں، جیو پالیٹکس میں، جیو اسٹریٹجی میں دنیا ریئلزم کے اوپر چلتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کوئی نیو ریئلزم، کوئی پتہ نہیں کنسٹرکٹیوزم، اور پتہ نہیں کون کون سے نام ہیں جو چلتے ہیں، لیکن مختلف تھیریز ہیں۔ دنیا تھیری، ہاں وہ جو آئی آر کی تھیریز ہے نا، ریئلزم ایک ایسی تھیری ہے، میں ریئلسٹ ہوں، میں ریئلسٹ ہوں، میں اس لیے ریئلسٹ ہوں کہ دنیا طاقت کے زور پہ چلتی ہے، اور طاقت اکانومی میں ہے آج کل۔ ایک زمانے میں طاقت فورسز میں ہوا کرتی تھی، ابھی طاقت اکانومی میں ہے۔ آج چین ایک طاقتور ملک ہے، آج سے 50 سال پہلے چین طاقتور ملک نہیں تھا، حالانکہ بہت بڑا ملک تھا، اربوں سے اوپر کی اس کی آبادی تھی، لیکن طاقتور ملک نہیں تھا۔ جب وہ اکنامکلی اتنا پاورفل ہو گیا تو وہ ایک گلوبل پاور کے طور پر ایمرج گیا۔ وہی انڈیا بھی ہے۔ انڈیا چائنا کو جب آپ مقابلہ کرتے ہیں تو آپ چائنا سیدھا سیدھا اوور رائڈ کر جاتا ہے اس میں، ٹھیک ہے۔ ابھی آتے ہیں اس سوال کی طرف کہ ہم دیکھیں، ہم ایک ڈیولپنگ کنٹری ہیں، ہم ایک کرائسس آفٹر کرائسس آفٹر کرائسس میں سے گزرتے ہیں۔ ہم افغانستان کی سوویت وار کا بھی حصہ رہتے ہیں، ہم گلوبل وار آن ٹیررزم کا بھی حصہ رہتے ہیں، ہم انڈیا کے ساتھ بھی جنگیں لڑتے ہیں، ہم اندرونی طور پر انسرجنسیز بھی لڑتے ہیں۔ ان تمام چیزوں کے باوجود ہم سروائیو کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس سروائیول کے پیچھے یہ دیکھنا پڑے گا کہ ہم کیوں سروائیو بھی کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ کوئی اسٹرینتھ تو ہے نا، ٹھیک ہے۔ ہم اپنے آپ کو، اس ریجن پورے کو دیکھ لو یار، کون ہے جو ہم میں سے کون ہے جس کو ہم کمپیئر کر سکتے ہیں سویڈن کے ساتھ، ناروے کے ساتھ، انگلینڈ کے ساتھ، جرمنی کے ساتھ، فرانس کے ساتھ، بیلجیم کے ساتھ، کسی بھی یورپین ملک کے ساتھ؟ کیا ساؤتھ ایشیا کا کوئی ملک اس کے کمپیریبل ہے؟ نہیں ہے۔ انڈیا بہت بڑی پاور ہے، لیکن کیا وہ یورپ کی طرح ہے؟ نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ یورپ چھوٹے ممالک تھے، ان کے ایکسٹرنل ایشوز نہیں ہیں، ان کی بائی لیٹرل ناراضگیاں نہیں ہیں۔ ہم لوگ آج انڈیا سے ناراض، کل ایران سے ناراض، پرسوں افغانستان سے ناراض، سعودیہ سے ناراض۔ ہاں، انڈیا آج پاکستان کے ساتھ لڑائی، کل بھوٹان کے ساتھ، پرسوں سری لنکا کے ساتھ، اگلے دن نیپال کے ساتھ، چائنا کے ساتھ۔ ہم لوگ ان چیزوں میں انوالو رہے ہیں، اس لیے ہم نے اپنے ممالک کو سیکیورٹی سٹیٹ بنایا ہوا ہے۔ سر بہت دوسری چیز اسی جگہ پہ تھوڑا سا انڈیا کا جو آپ کمپیریزن میں کیوں کر رہا ہوں، کمپیریزن اس لیے کر رہا ہوں کہ جب ہم ان چیزوں سے نکلیں گے نا تو پھر ہم اپنے ملک کو ترقی یافتہ بھی بنا سکیں گے، ڈیولپڈ ورلڈ کہہ سکیں گے ہم اپنے آپ کو۔ اور ہم ایک دوسرے کو برداشت اس لیے نہیں کر پاتے، اس لیے کہ ایک تو ہم اندرونی طور پر کمزور ہیں، دوسرا اکنامکلی کمزور ہیں، تیسرا ہم کسی کی مارکیٹ ہیں، ہمارے اوپر کسی کا انٹرسٹ ہے۔
انڈیا بھی کسی کی گیم کھیلتا ہے, ہم بھی کسی کی گیم کھیلتے ہیں. بالکل صحیح ہے. افغانستان میں بھی امریکہ آتا ہے تو وہ اپنی گیم کھیلتا ہے, ہمیں بھی نقصان پہنچاتا ہے, ایران کو بھی, سنٹرل ایشیا کو بھی, رشیا کو بھی. انڈیا بھی آتا ہے اور امریکہ کے ساتھ مل کے پاکستان کو افغانستان کے راستے میں نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے, اور کرتا ہے, بلوچستان میں کرتا ہے کہ ہم بھی یہی کرتے ہیں, ہم نے بھی یہی کرنا ہے, اس لیے کہ ہم دو دشمن ممالک ہیں. تو جب تک اس دشمنیوں سے ہم نہیں نکلیں گے, جب سر تک ہم یہ ایک دوسرے کو ایکسپٹ نہیں کریں گے, یہ چیز اسی طرح چلتی رہے گی. سر ایک چیز بالکل آپ نے بہت اچھی بات کی, بہت زبردست, مجھے بڑی پسند آئی کہ اگر ہم انٹرنلی ہماری اکانومیز اس طرح کی نہیں ہے, ہیومن انڈیکس اس طرح کا اچھا نہیں ہے ہم لوگوں کا, جو آپ نے جن کنٹریز کے نام لیے, بالکل آپ کی بات بہت اچھی ہے, درست ہے. لیکن سر کیا لگتا نہیں ہے کہ ہندوستان نے اپنی اکانومی کو کافی بہتر کیا؟ حالانکہ آج سے اگر 20 یا 25 سال پہلے کی بات کی جائے تو ان کا جو اسپیشلی ان کا انڈین روپے تھا, ہمارے 1 روپے اور ان کے 2 روپے ہوا کرتے تھے. آج ہمارے 2 یا 2.5 روپے اور ہندوستان کا 1 روپیہ ہے. اس کے ساتھ ساتھ اتنی بڑی پاپولیشن ہے, پر کیپٹا انکم کو انہوں نے اچھا کیا, ایجوکیشن لیول انہوں نے بہت اچھا کیا, ان کے اسٹوڈنٹس جا کر مطلب بڑی بڑی آرگنائزیشن کو لیڈ کر رہے ہیں. تو میرے خیال میں سر ہم اس چیز میں کیا پیچھے نہیں رہ گئے ان سے؟ میں یہ نہیں کہتا کہ ہندوستان کوئی آرام سے بیٹھا ہوا, اسلحہ بھی وہ خرید رہا ہے, بڑے بڑے ڈیلز کر رہا ہے, رشیا سے 500 ارب ڈالر کا 5 ارب ڈالر کا اس 400 سسٹم لیا, امریکہ سے خریدتا ہے, دنیا کے بڑے بڑے ممالک سے چیزیں لیتا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اکانومی کو بھی آگے بہتر کیا, ہم اس طرح نہیں کر سکے. ٹھیک کہہ رہے ہیں, بالکل, اس میں کوئی نگیٹ کرنے کی وجہ نہیں ہے کہ میں کہوں کہ نہیں انڈیا نے امپروو نہیں کیا. بالکل امپروو کیا ہے, اس میں کوئی وہ نہیں ہے. ہم نے نہیں کیا اس لیے کہ ہم نے بھٹو صاحب کی نیشنلائزیشن نے ہمارا بیڑا گرک کر دیا. ٹھیک ہے, 3 مارشل لا نے لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے کیا, اوپر سے جو ہمارے سیاستدان ماشاءاللہ سے اپنے گھر تو بہت بڑے بڑے بنا لیے, پاکستان کو نہیں بنایا. ٹھیک, صحیح کہہ رہے ہیں, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. دیکھیں یہ ہماری غلطی ہے جس میں ہم سب شامل ہیں, میں بھی اور آپ بھی. جی بالکل. ہم نے اوروں کی جنگیں لڑی ہیں. میں پہلی جنگ بھی, روس کی پہلی جنگ کو بھی میں کہتا ہوں کسی اور کی جنگ تھی. دوسری جنگ جو ہم نے لڑی ٹیررزم والی 2005 کے بعد ہم نے اپنی جنگ لڑی, بیکاز اس کو کہتے ہیں سپل اوور ایفیکٹ تو آئے گا نا. حالانکہ 2001 سے سر وہ سٹارٹ تھی جس وقت اٹیک ہوا افغانستان کے اوپر امریکہ کی طرف. بالکل صحیح بات. 2001 کے بعد 2005-6 میں ہمارے پاس ٹیررزم ٹی ٹی پی ایمرج ہوتی ہے, اور اس کے بعد پھر 2014 تک جا کر ضرب عضب چلی جاتی ہے, اور فلانا. یہ ہم ملٹیپل فرنٹ پہ لڑتے رہے ہیں. ٹھیک ہے, ہم ایک چھوٹا ملک رہے لیکن ہم نے بڑی جنگیں لڑی ہیں. بالکل. اور اوروں کی ایما پہ جنگیں لڑی ہیں جس میں ہمیں جانا نہیں چاہیے تھا, اور اگر جاتے بھی تو کنٹرولڈ حد تک جاتے, ایک لمٹ تک ہم سپورٹ کرتے ہر ایک چیز کو. اسی وجہ سے کہ ہم نے بیونڈ نارمل, جو کہتے ہیں نا جس طرح کورونا آیا تو ہم نے کہا تھا کہ نیو نارمل, میں کہتا ہوں کہ ہم نے امریکن کی بیونڈ نارمل سپورٹ کی ہے دونوں جنگوں میں, دونوں بڑی جنگوں میں. 10 سال کی ایک تھی, 10 سال کی 20 سال کی دوسری تھی, 30 سال تو ہم, اور اس کے بعد کشمیر کی جنگ, ہم سیکورٹی اسٹیٹ کے طور پر ایگزسٹ کرتے رہے, ایگزسٹ کر رہے ہیں, اور اللہ کرے آگے نہ کریں, ہم کوئی بہتر کر دیں. لیکن بدقسمتی ہے, دیکھیں بدقسمتی اس چیز کی ہے کہ ہماری لیڈرشپ بھی یہ ریئلائز نہیں کر پائی کہ ہمیں ان چیزوں سے نکل جانا چاہیے. دیکھیں آپ کے مجھے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ انڈیا والے جو ہیں وہ فلانے بڑے ملٹی نیشنل کے سی اوز ہیں. میں نے کہا یہ کہ ترقی سی اوز نہیں ہے, ترقی یہ ہے کہ پاکستان کے اندر, انڈیا کے اندر کا ایک عام آدمی میری طرح کا, آپ کی طرح کا, یا ہم تو چلو ایک اچھی زندگی گزار ہیں, شکر ہے اللہ تعالیٰ کا, لیکن وہ جن کو ہم نیچے روڈ پہ دیکھتے ہیں, یا وہ جو انڈیا میں ان سلمز میں, اور جو سٹار ورلڈ ہوتا تھا, ان کا کون سا پروگرام ہوتا تھا وہ, ہاں سٹار ورلڈ سے اور بمبئی سے نکل کے دنیا کو دیکھیں. ہم بھی اسلام آباد اور ڈی ایچ ایز اور بیریا سے نکل کے عوام کو دیکھیں. بہت اچھی بات ہے, تو کمپیریزن کریں نا. کمپیریزن یہ نہیں ہے کہ انڈیا کے بہت سارے سی اوز وہاں رہتے ہیں, بہت اچھی بات ہے, ان کی آبادی بڑی ہے, اس آبادی کے تناسب سے اگر میری ہاں
سر ایک اکانومسٹ کو انٹرویو کر رہا تھا, پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہے اکانومی میں, اور انہوں نے مجھے کہا کہ ان کے 2 یا 3 انسٹیٹیوشنز ایسے ہیں کہ وہاں پہ جو کوالیفائی نہیں کر پاتے ان کو ہارورڈ یونیورسٹی میں ایڈمیشنز مل جاتے ہیں اسکالرشپ پہ. یعنی انہوں نے اپنی ایجوکیشن کو سر بہتر کیا ہے, یہ بات ہمیں امپروو میرے کیا, خیال بہت ٹھیک ہے, بہتر کیا ہے ان لوگوں نے. کیونکہ میں ان کا جب کچھ اکاؤنٹس کے کورسز کر رہا تھا تو جو انگریزی ہمارے ہاں بی اے میں پڑھائی جاتی تھی تو وہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ یہ والی بک جو ہے ریٹن مارٹن کی غالباً وہاں پہ ہائی اسکول میں پڑھائی جاتی ہے. تو میں نے کہا فرق دیکھ رہے ہیں ان لوگوں کا اور ہم لوگوں کا, یعنی سلیبس کا فرق دیکھ رہے ہیں, انسٹیٹیوشنز کا فرق دیکھ رہے ہیں, یہ ساری چیزیں ہیں. سر ایک آخری سوال, ٹائم کیونکہ ہمارے پاس ختم ہو چکا ہے. ایک تو یہ ہے کہ ان فیوچر جس طریقے سے باجوہ صاحب نے ابھی اسپیچ کی ہوئی تھی, یا پھر امریکہ نے کہا کہ بھئی ہمارے فوج کے ساتھ اچھے تعلقات, اس کا شارٹس آنسر چاہوں گا. اور اس کے ساتھ جو افغان بارڈر کے حالات ہیں, جو واقعہ آپ نے شروع میں ذکر بھی کیا, وہ ہوا, 7 ہمارے جو جوان ہیں وہ شہید ہوئے, اور یہ سر تسلسل ہے. میں اور آپ بھی اس کے اوپر اکثر شو کرتے ہیں اور آپ اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں. دونوں کا شارٹس آنسر آپ کا چاہیے کہ کیا حالات بہتر ہوں گے یا اسی طریقے سے چلیں گے, پاکستان ورسز امریکہ یا افغان بارڈر؟ دیکھیں, امریکہ کے ہمیشہ سے ریلیشن شپ آرمڈ فورسز کے ساتھ, اسپیسیفکلی آرمی کے ساتھ اچھے رہے ہیں, اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. وہ ہمیشہ سے ہم بھی یہ کہتے رہے کہ ہمارے ملٹری ٹو ملٹری ریلیشن شپ بہتر رہی ہے بنسبت پولیٹیکل گورنمنٹس کی. جی, پولیٹیکل گورنمنٹس میں چینج بڑی فریکوینٹ آتی رہی ہے انفارچونیٹلی. کبھی میاں صاحب جو بھی ہم نام لیتے جی, ہیں, جی, جی, تو جب فریکوینٹ چینجز آتی ہیں تو آپ کی فورن پالیسی کی, ہمارے ہاں ایک بدقسمتی یہ بھی رہی ہے کہ ہم نے پرانی حکومت اگر وہ اچھا بھی کام کر رہی تھی نا, اس کو انڈو کر دو, رائٹ, اس لیے رائٹ, کہ وہ پرانی حکومت ہے, کریڈٹ وہ لے جائے گی. جی, جی, ہم امیچور ڈیموکریسی ہیں. جب امیچور ڈیموکریسی ہوتی ہے تو وہ لانگ ٹرم ڈیکیڈز کی پالیسی کو فالو نہیں کرتی, وہ فائر فائٹنگ والی پالیسی فالو کرتی ہے. 3 سال میرے اچھے گزر جائیں, باقی خصمانو کھائے. ٹھیک ہے, یہ جو بیماری ہے نا, اس بیماری سے نکلیں گے تو ہم تعلقات بہتر کر سکیں گے. چائنا کے ساتھ ہمارے تعلقات کیوں بہتر چل رہے ہیں؟ بیکاز وہاں پر ہم نے ایک کنسسٹنٹ پالیسی رکھی ہے. اس میں دونوں کا قصور ہے, دونوں کو کریڈٹ جاتا ہے, قصور نہیں, دونوں کو کریڈٹ جاتا ہے, پاکستان کو بھی اور چائنا کو بھی. امریکہ کے کیس میں ڈسکریڈٹ امریکن کو بھی اتنا ہی جاتا ہے جتنا ہمیں جاتا ہے. جی بالکل. امریکہ کو جب ہماری ضرورت ہوتی ہے تو وہ آ کر وہ کہتے ہیں منتیں ترلے کرتا ہے. ہاں بالکل. جب ضرورت نہیں ہوتی ہے تو وہ جا کر وہاں سے پریسلر امینڈمنٹ اور کی ایل بی ہم پہ لگا دیتا ہے. جب ضرورت ہوتی ہے تو وہ آ کر ہمیں سے بیسز مانگتا ہے, اور جب ضرورت نہیں ہوتی ہے تو واپس جا کر وہاں پر ہمیں ڈوم اور کا تانا دیتا ہے. تو یہ دیکھیں, یہ ساری چیزوں کو ہمیں اکاؤنٹ میں لینا پڑے گا. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ سارا فالٹ میرے پاس ہے, نہیں, صحیح کہہ رہے ہیں, دونوں سائڈ سے بالکل آپ کی بات دونوں سائڈ. امریکہ انٹرسٹ گیم کھیلتا ہے, ہم نے اپنی انٹرسٹ گیم نہیں کھیلی. ہاں, یہاں پر میں اپنے آپ کو بلیم کرتا ہوں. میں بھی اپنی انٹرسٹ گیم کھیلتا نا ایجپٹ کی طرح, جب یہ آئے تھے ایک 78 79 میں, بلکہ 80s میں, سوری ارلی 80s میں ہماری مدد لینے کے لیے. اگر میں ایجپٹ والا کام کرتا اور یا پھر 2001 میں پاکستان ایجپٹ والا کام کرتے اور یہ سارے لونز اور یہ ساری چیزیں ہم کراتے تو آج ہم اچھے ہوتے. ہم آ جاتے ہیں آپ کے آخری افغان بارڈر والے ٹیررزم کی طرف. دیکھیں, میں نے شروع میں کہا بڑی لمبی جنگ ہوتی ہے, لمبی جنگ لڑنی پڑتی ہے, اس لیے کہ یہ جو انسرجنسی ہے, میں نے ہمیشہ پچھلی بار بھی آپ سے جب کہا تھا, انسرجنسی ایکسٹرنل سپورٹ کے بغیر رہ ہی نہیں سکتی. پہلی بات, دنیا کا کھول لیں کتابیں, وہ گلولا کہتا ہوتا ہے کہ بغیر ایکسٹرنل سپورٹ کے کوئی انسرجنسی دنیا میں مجھے گنا دیں جو کامیاب ہوئی ہو, کوئی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, یہ جو 2 انسرجنسیز ہمارے پاس, کوئی چھوٹے سائز کی, کبھی یہ بڑی ہو جاتی ہے, پھر چھوٹی ہو جاتی ہے, پھر بڑی ہو جاتی ہے, دونوں بلوچستان اور پھر یہ ٹیررزم والی جو ہے, یہ دونوں کی دونوں ایکسٹرنل سپورٹ پہ ہیں, رہیں گی. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں اپنا کام کرنا بند کر دوں. میں اپنا کام کرنا بند کروں گا تو یہ انسرجنسی ایکسپینڈ کرے گی, طاقتور ہوتی جائے گی. مجھے اپنا ہاؤس اینڈ آرڈر کرنا ہے. اگر افغانستان بارڈر کے پاس سے میرے جوانوں کے اوپر فائر آتا ہے, میری گاڑیوں, میرے کانوائز, میرے لوگوں کے اوپر فائر آتا ہے, تو مجھے ریٹیلیٹ کرنا پڑے گا.
یہ افغان حکومت پہ نہیں کروں گا. یہ وہ لوگ ہیں جو ٹی ٹی پی کے اس طرف ایگزسٹ کرتے ہیں. افغان حکومت ان کو اس لیے نہیں کنٹرول کر پا رہی کہ افغان حکومت خود کو تو کنٹرول کر لے, پھر کسی اور کو کنٹرول کریں گے ہم. ہاں, مجھے اپنے بارڈر کو اسٹرینتھن کرنا ہے. اوکے, میں کہاں پر کمزور ہو گیا ہوں, کیوں میرے اوپر یہ اٹیک, نمبر آف اٹیکس بڑھ گئے ہیں, اس کا ریوزٹ کرنا پڑے گا, دیکھنا پڑے گا کیا وجوہات ہیں, ان کو ایڈریس کرنا پڑے گا. ادروائز یہ ہم خدا نخواستہ پھر کسی رہے گی یہ چھوٹی جنگ, اس طرح نہیں ایکسپینڈ ہوگی جس طرح کے پرانی رہی ہے, لیکن ایک ایریڈنٹ کے طور پر یہ ایگزسٹ کرتی رہے گی اگر ہم نے ان ایشوز کو ایڈریس نہیں کیا تو. بہت زبردست سر, بالکل صحیح آپ نے کہا کہ ایکسپینڈ, میں تو یہی دعا کرتا ہوں کہ یہ بھی ختم ہو جائے. ایکسپینڈ تو دور کی بات, کیونکہ اس نے ہمیں جتنا نقصان پہنچایا, آج ایک ایک ڈالر کے پیچھے ہم آئی ایم ایف کی منتیں کرتے ہیں, انفلیشن ہے اور بہت سارے مسائل ہیں, اور اس کے پیچھے لازمی سی بات ہے پیسہ. اگر ہمارے پاس اس جنگ کی وجہ سے ہمیں $150 ارب کا نقصان نہ ہوا ہوتا تو شاید ہم اس حالت پہ نہ ہوتے جس پہ آج ہم کھڑے ہیں. اور دنیا پھر لازمی سی بات ہے, اگر آپ کے جیب میں پیسہ ہے تو اس حساب سے دیکھتی ہے. یہ ایک ہیومن نیچر ہے, یہ صرف دنیا کی بات نہیں ہے, ہمارے ارد گرد بھی جب ہم دیکھتے ہیں تو ہم یہی کرتے ہیں. انفارچونیٹلی غلط ہے, لیکن بس بنے ہوئے ہیں ہم, اسی طرح کے انسان بنے ہوئے ہیں. بیٹر ریئلٹی ہے یہ, ریئلٹی اور بیٹر ریئلٹی ہے. بالکل, آئی ایگری ود یو سر. تھینک یو ویری مچ سر فار جوائننگ دا شو, اینڈ ویورز تھینک یو ویری مچ فار واچنگ ڈیبیٹ وتھ فخر یوسف. کسی اور ڈیبیٹ میں پھر ملتے ہیں. ٹیک کیئر. تھینک یو فخر, تھینک یو.